अस्सलाम वालेकुम। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे आप सबको दिल से खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। आपके दिन को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए मैं लेकर आई हूँ आपका फेवरेट नावल तेरी शहरत सितमगर में की एपिसोड। लेकिन नावल के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से ये दोनों काम कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाले तमाम नावल्स की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। तो चलिए मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाऊँगी और शुरू करती हूँ नावल तेरे शहर सितमगर में एपिसोड 14। काशान हनोज उसी तरह दीवार से टेक लगाए बैठा था। लोहे का दरवाज़ा अपनी मखसूस आवाज़ के साथ खुला। उसने गर्दन मोड़ के देखा तो दो आदमी अंदर आते हुए नजर आए, जिनमें से एक के हाथ में गालिबन खाने की प्लेट थी जो उसने लाकर ज़मीन पर काशान के नज़दीक रख दी। खाना खा लो। वो प्लेट रखकर पीछे हुआ। मुझे नहीं खाना। उसने प्लेट को देखना तक गवारा ना करते हुए रुखाई से इनकार किया। अच्छा, देख तो लो, क्या पता प्लेट में मौजूद शय देखकर तुम्हारे तेवर बदल जाएं। तभी बाबर की तंजिया आवाज़ उभरी जो अभी अभी वहाँ दाखिल हुआ था। एक कटीली निगाह बाबर को देखने के बाद काशान ने सरसरी निगाह पास पड़ी स्टील की प्लेट पर डाली तो आंखें फटी की फटी रह गईं और आसान ख़ता हो गए। प्लेट के वश में किसी लड़की की खून आलूदा कटी हुई उंगली रखी थी। वो बेसाख्ता अपनी जगह पर से उठ खड़ा हुआ। उसका दिल धक से रह गया था, जबकि बाबर को उसके सहमे हुए तासुर से बेहद लुत्फ़ आया। बीनी? वो मुश्किल खौफज़दा अंदाज में वो महज इतना ही बोल पाया। हाँ बीनी, ये उसी की उंगली है। बेचारी दर्द में पड़ी तड़प रही है तुम्हारी वजह से। बाबर ने उसी अंदाज में झूठी तस्दीक की। वो उसके साथ डबल पॉलिसी खेल रहा था। कमीने इंसान! काशान ने गुस्से से उसका गिरेबान पकड़ना चाहा, मगर इससे कबल ही दोनों आदमियों ने उसके दोनों बाजू पकड़ लिए। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। काशान खुद को छुड़वाने की कोशिश करते हुए गुस्से से पागल हो रहा था। मेरी ज़िंदगी और मौत का फैसला बाद में करना, पहले बेनी की ज़िंदगी का सोचो जो तुम्हारी वजह से ख़तरे में है। वह इत्मीनान से चंद कदम आगे आकर ऐन उसके मुकाबिल खड़ा हो गया। अभी तो सिर्फ उंगली काटी है। अगर अगले 24 घंटों में तूने अपना जुर्म कबूल नहीं किया तो अगली बार इस प्लेट में उसका सर आएगा। उसने आंखों में आंखें डालकर पुरस्कार अंदाज में बावर करवाया तो काशान अपनी जगह साकित रह गया। आपने अभी तक बताया नहीं। बेनी ने दोबारा वही मौजू छेड़ा। क्या नहीं बताया? उन्होंने उसकी सफ़ेद प्लेट में बिरयानी निकालते हुए पूछा। यही कि क्या आपको सब पता है बाबर क्या और क्यों कर रहा है, और क्या आप भी इन सब में इसके साथ हैं? वो जहन के सवाल ज़ुबान पर लाई। बताऊँगी, सब बताऊँगी और बहुत तफसील से बताऊँगी, लेकिन पहले तुम ये खाना खा लो। उन्होंने प्लेट में चम्मच रखकर प्लेट उसकी जानिब खिसकाई। नहीं, पहले आप जवाब दें। अब वो थोड़ी बज़िद हुई। जवाब ये है कि खाने के वक्त बातें नहीं करते, इससे रिस्क की बेअदबी होती है, और जब हम अल्लाह की किसी नेमत की बेअदबी करते हैं तो वो हमसे नेमत छीन लेता है। इसीलिए पहले खाना फिर सवाल जवाब। उन्होंने बहुत आसान से फिर उसे लाजवाब कर दिया था। उनके ठहरे हुए शाइस्ता अंदाज में अजीब सा जादू था कि कैंची की तरह ज़ुबान चलाने वाली बेनी चाहकर भी उनसे ज़्यादा ज़िद बहस नहीं कर पा रही थी और चुपचाप उनके आगे हथियार डाल दे रही थी, जैसे अभी डाल दिए थे, और मुझे दिल से ना चाहते हुए भी चंद लुक़्मे लेने लगी। थोड़ा सा खाकर ही उसने हाथ खींच लिया था। उन्होंने भी मज़ीद इसरार नहीं किया और बर्तन वापस वैसे ही ढक कर रख दिए जैसे पहले रखे हुए थे। अब तो बता दें प्लीज़। उसकी सुई वहीं अटकी हुई थी। उसकी बात पर वो मुस्कुराते हुए सोफे पर से उठे और उसे भी वहाँ से उठकर बेड पर बैठने का इशारा किया। वो नासमझी से बेड पर आके बैठ गई। उन्होंने पहले उसके बाल सफ़ेद तौलिए से आज़ाद किया और फिर बहुत धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से उन्हें ब्रश करने लगी कि वो टूटे नहीं। ये सारी कार्रवाई बीनी के लिए भी नई और समझ से बालातर थी। बुरहान हाशमी और ज़ीनत बुरहान ने पसंद की शादी की थी। इत्तेफाक से दोनों ही वालिदैन की इकलौती औलाद थे, जबकि ज़ीनत के वालिदैन भी हयात नहीं थे। वो अपने खाला खालू के साथ रहती थी, इसीलिए शादी के बाद बुरहान हाशमी ही उनका सब कुछ हो गए। बुरहान हाशमी के वालिद हयात नहीं थे, सिर्फ वालदा थी, जबकि किसी रिश्तेदार से इतना कोई ख़ास मिलना जुलना भी नहीं था। दोनों की शादी को भी एक साल ही गुजरा था कि बुरहान हाशमी की वालदा भी चल बसी, और इस दुख का मदावा करने के लिए चंद माह बाद बाबर उनकी पहली औलाद के रूप में उनकी गोद में आ गया, जिससे उनके आंगन में बाहर सी आ गई। इस दौरान हाशमी साहब ने नया नया कारोबार शुरू किया था, जिसकी वजह से अक्सर उन्हें शहर से बाहर जाना पड़ता था।
پیچھے زینت اور بابر اکیلے ہوتے تھے، اسی لیے انہوں نے مجھ بے سہارا بیوہ کو اپنے گھر میں جگہ دی۔ جب میں ان کے گھر آئی تھی تب بابا 2-2.5 سال کا تھا۔ بہت جلد وہ مجھ سے بہت زیادہ مانوس ہو گیا تھا۔ زینت بی بی نے بھی مجھے ہمیشہ آیا سے زیادہ گھر کا فرد مانا۔ جب بابر 5 برس کا تھا تب ان کے گھر بریرہ کی آمد ہوئی۔ اس کے بعد ہاشمی صاحب کے کاروبار میں اتنی ترقی ہوئی جو شاید کبھی انہوں نے سوچی بھی نہیں تھی۔ وہ فرش سے عرش پہ پہنچ گئے۔ برملا کہتے تھے کہ ان کی بیٹی واقعی ان کے لیے رحمت بن کر آئی ہے۔ وہ اس کے بعد سلجھا کر پاس ہی بیٹھ گئیں۔ وقت ایسے ہی گزرتا رہا۔ ہم سب اسلام آباد شفٹ ہو گئے تھے۔ سب ٹھیک چل رہا تھا، لیکن پھر اچانک اس گھر کی خوشیوں کو زوال تب آیا جب ایک دعوت میں جانے کے لیے ہاشمی صاحب اور زینت بی بی گھر سے ہنستے مسکراتے ہوئے نکلے، مگر واپسی ان کی موت کی خبر آئی۔ ایک کار حادثے میں دونوں جان کی بازی ہار گئے تھے۔ اس وقت بابر کی عمر 18 برس تھی اور بریرہ 13 سال کی تھی۔ اچانک سب کچھ پلٹ گیا۔ ان سے جتنا ممکن ہوتا تھا ان دونوں بچوں کی دل جوئی کرتی تھی، مگر والدین کا کوئی نعم و بدل نہیں ہوا کرتا۔ قسمت سے ہاشمی صاحب کے دوست اور بزنس پارٹنر خاور ملک صاحب ایک اچھے انسان تھے، جنہوں نے نہ صرف ہاشمی صاحب کا کاروبار سنبھالا بلکہ بابر کو بھی اس کی اونچ نیچ سکھائی۔ بریرہ کا ہنسمکھ اور شرارتی سا بھائی کب ذمہ داری پڑنے پر ایک سنجیدہ سمجھدار باپ بن گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے کل کائنات تھے، بس دونوں کے مزاج میں ذرا فرق تھا۔ بابر کام پر توجہ رکھنے والا سنجیدہ شخص تھا، جبکہ اپنی چلبلی طبیعت سے مجبور بریرہ کو ہر وقت اپنے ساتھ کوئی دوست یا ساتھی چاہیے ہوتا تھا، جس کی وجہ سے وہ بابر سے اکثر لڑتی تھی کہ وہ اسے وقت نہیں دیتا ہے، مگر وہ بیچارہ بھی مجبور تھا کہ اس کے کندھوں پر گھر اور کاروبار کی ذمہ داری تھی۔ بریرہ کا اکیلا پن دیکھتے ہوئے مجھ سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد بابر نے فیصلہ کیا کہ اس کی شادی کر دینی چاہیے، مگر وہ اپنی عزیز جان بہن کے لیے کوئی بہت ہی قابل بھروسہ شخص چاہتا تھا۔ اسی لیے ملک صاحب کا بیٹا زاویہ ملک اسے بریرہ کے لیے بالکل مناسب لگا، جو کہ ایک ذمہ دار سنجیدہ کاروباری آدمی تھا۔ زاویہ کی چچا زاد کزن حوریہ سے بریرہ کی اچھی دوستی تھی، جو لندن سے یہاں آئی ہوئی تھی اور ہاسٹل میں رہتی تھی۔ ہمیں لگا تھا کہ اپنی دوست کی بھابھی بننے پر وہ خوش ہوگی، مگر بریرہ نے صاف انکار کر دیا۔ اسے زاویہ پسند نہیں تھا۔ جب اس نے انکار کیا تو میں نے اور بابر نے اسے کافی سمجھایا کہ وہ اس کے ساتھ خوش رہے گی۔ بجائے ضد بحث کرنے کے اس نے چپ ساتھ لی، جس سے ہم بھی تھوڑا مطمئن ہوئے ہی تھے کہ اچانک ایک دن وہ گھر سے غائب ہو گئی اور پیچھے ایک خط چھوڑ گئی کہ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ ہمارا تو ڈر کے مارے کلیجہ منہ کو آ گیا۔ بابر نے پورا اسلام آباد چھان مارا مگر وہ کہیں نہیں ملی، اور پولیس سے تو ویسے بھی کوئی اچھی توقع نہیں ہوتی۔ پھر کافی دن بعد اچانک بابر نے بتایا کہ بریرہ کا فون آیا تھا، وہ کراچی میں ہے اور جلد واپس آ رہی ہے، جسے سن کر میں نے بھی سکون کی سانس لی۔ مگر اس کی اگلی بات نے مجھے پریشان کر دیا کہ وہ کسی ٹیکسی ڈرائیور کاشان کو پسند کر بیٹھی ہے اور اسے شادی کے لیے بضد ہے۔ فی الحال ہم نے فیصلہ کیا کہ چپ چاپ بریرہ کی واپسی کا انتظار کیا جائے، اس کے آنے کے بعد ہی اس بارے میں تحمل سے بات کریں گے۔ مگر وہ نہ آئی، بلکہ بابر اس کی میت لے کر لوٹا۔ بات کے اختتام پر ان کے لہجے میں بے پناہ درد کھلنے لگا اور آنکھیں بھی پرنم ہو گئیں۔ بینی کو بھی تعصب محسوس ہوا۔ جس بیٹی کو ہم دلہن بنا کر رخصت کرنے کا ارمان لیے بیٹھے، اس کی میت کو سپرد خاک کرتے ہوئے ہمارے دلوں پر کیا گزری یہ ہم ہی جانتے ہیں۔ وہ آنکھیں صاف کرتے ہوئے مزید گویا ہوئی۔ کچھ وقت بعد جب بابر نے اس دکھ سے ہوش سنبھالا تو اس کے سر پر بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ اس قاتل کو سزا دلوانی ہے، جس کا کہیں کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ تبھی ایک روز اس نے مجھے بتایا کہ جس قاتل کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں اس کی منہ بولی بہن بینی اسے مل گئی ہے۔ جتنا بریرہ نے بتایا تھا اور جو کچھ اسے بینی سے پتہ چلا، وہ ساری باتیں بہت حد تک ایک تھیں۔ جیسے اس کا نام کاشان اور شانی تھا، وہ انجینئرنگ کی پڑھائی کے ساتھ پارٹ ٹائم ٹیکسی چلاتا تھا، اس کے دادا کا نام پاشا تھا اور بہن بینی تھی۔ اتنی باتوں کا ایک ہونا کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ بابر کو 70% یقین تھا کہ یہ وہی کاشان ہے جسے ہم ڈھونڈ رہے ہیں، مگر ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا جس کے بنا پر ہم اسے کچہری میں گھسیٹ پاتے۔ اسی لیے اپنے یقین کے تصدیق کے لیے بابر نے تم سے دوستی بڑھائی، کیونکہ بس یہی ایک راستہ تھا، اور جب تم اس کی دوست بن گئی تو تمہارے ذریعے وہ کاشان کو یہاں تک لے آیا۔ اب جب تک کاشان اپنا جرم قبول نہیں کر لیتا تم یہیں آرام سے رہو گے، اور ایسا کرنا ہماری مجبوری ہے بیٹا، کیونکہ تمہارا بھائی ہماری بیٹی کا مجرم ہے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ ساری تفصیل اسے گوشے گزار کر دی تھی، جسے وہ حیرت و افسردگی سے سنتی گئی۔ ان سب میں میرا کیا قصور تھا؟ مجھے کس بات کی سزا دی؟ سوال تو بہت تھے، مگر فی الحال وہ دکھ سے بس شکوہ ہی کر سکی۔ تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے بیٹا، اور نہ ہی ہم تمہیں کوئی سزا دے رہے ہیں۔
تم جب تک یہاں رہو گی بالکل آرام سے رہو گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ بس تمہارے بھائی سے اس کا جرم قبول کروانے میں ہمیں تمہاری مدد چاہیے۔ تم خود بھی تو ایک لڑکی ہو، تم تو سمجھ سکتی ہو نا میری بچی کا دکھ جو ناحق ماری گئی۔ انہوں نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ ہاں سمجھتی ہوں، اب مجھے بھی اس کے لیے دکھ ہے، مگر یقین کریں کہ یہ سب شانی نے نہیں کیا ہے، وہ تو اس سے محبت کرتا تھا۔ اس نے یقین دلانا چاہا۔ تو پھر کس نے کیا ہے اور کیوں؟ پتہ نہیں، لیکن ہم سب مل کر پتہ لگا سکتے ہیں۔ پلیز آپ بابر سے کہیں کہ اسے چھوڑ دے، اسے اذیت نہ دے۔ اس نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے۔ میں تمہاری حالت سمجھ سکتی ہوں بیٹی، مگر سچ یہی ہے، بابر جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے۔ انہوں نے آہستہ سے اس کے ہاتھ نیچے کیے، یعنی وہ بابر کو نہیں روکنے والی تھیں۔ بنا ثبوت کے کسی کو مجرم مان لینا اور اس تک پہنچنے کے لیے کسی سے جھوٹی محبت کر کے اس کا دل توڑنا آپ کی نظر میں ٹھیک ہے؟ اس نے دکھ سے سوال کیا، ساتھ ہی ایک آنسو آنکھ سے پھسلا۔ کس نے کی جھوٹی محبت؟ وہ متعجب ہوئی۔ آپ کے بیٹے نے، اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسا کر ہی تو وہ مجھے یہاں تک لایا ہے جس میں آپ نے اس کا ساتھ دیا۔ اس نے بتاتے ہوئے دکھ سے ان کو تانا دیا۔ اس کی بات پر وہ حیران رہ گئیں۔ ان کے تاثر بتا رہے تھے کہ وہ اس بات سے انجان تھیں۔ اور غلطی میری ہے، نہ میں بابر پر بھروسہ کرتی اور نہ ہی میری وجہ سے آج شانی اس مصیبت میں پھنستا۔ اس نے خود کو ملامت کرتے ہوئے گال پر بہتا آنسو رگڑ کر صاف کیا۔ جواباً وہ فوری طور پر کچھ نہ بولی۔ تم تھک گئی ہوگی، آرام کر لو۔ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے وہ کھڑی ہوئیں اور سر پر ہاتھ رکھ کر پرسوچ سنجیدہ تاثرات کے ساتھ کمرے سے باہر چلی گئیں، جبکہ وہ بے بسی سے ابھی بند ہوئے اس کتھئی دروازے کو دیکھ کر رہ گئی۔ پہلے دوستی، پھر محبت، پھر نفرت بے وجہ۔ بڑی ترتیب سے ایک شخص نے مجھے تک کیا تباہ۔ پی جان دروازہ دھکیلتی ہوئی اندر آئیں تو بابر انہیں کمرے میں ٹہلتا کسی سے فون پر بات کرتا ہوا ملا جو انہیں دیکھ چکا تھا۔ میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ ان کی آمد کے باعث اس نے بات سمیٹ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ اس نے کھانا کھایا بی جان؟ وہ موبائل جینس کی جیب میں رکھتے ہوئے مخاطب ہوا۔ اس لڑکی کو کس حیثیت سے یہاں لائے تھے تم؟ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے سنجیدگی سے سوال اٹھایا۔ کیا مطلب؟ وہ بھی کھٹکا۔ مطلب تم نے اسے دوستی کی تھی یا جھوٹی محبت کا دعویٰ؟ انہوں نے اسی طرح سوال واضح کیا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ بینی انہیں اصل بات بتا چکی ہے۔ صرف دوستی کی بنا پر اسے یہاں تک لانا ممکن نہیں تھا۔ اس نے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے گول مول جواب دیا۔ مطلب ان کے شک کی تصدیق ہو گئی تھی۔ اگلے پل وہ ایک زوردار تھپڑ اسے گال پر رسید کر چکی تھی۔ اس نے چپ چاپ سر جھکائے رکھا۔ یہ سکھایا تھا میں نے تمہیں کہ اپنے مفاد کے لیے کسی کے جذبات سے کھیل جاؤ؟ وہ غصے سے اسے ملامت کرنے لگی۔ وہ چپ رہا۔ پہلے ہی میرے سینے پر بریرہ کی موت کا دکھ ہے کہ حشر کے روز تمہارے والدین کو کیسے منہ دکھاؤں گی۔ اوپر سے تم نے میری تربیت پر پانی پھیر دیا۔ کیا جواب دوں گی میں تمہارے والدین کو کہ یہ حفاظت کی میں نے ان کے بچوں کی، یہ خود غرض تربیت دی؟ وہ اسی انداز میں مزید بولتی گئیں۔ بابر کی نظریں ہنوز نیچی تھیں۔ جب میں نے کہا تھا کہ ان سب میں اس لڑکی کو مت گھسیٹو تو تم نے مجھے یقین دلایا کہ تم بس اس سے دوستی کرو گے کیونکہ وہی ایک ذریعہ ہے قاتل سے جرم قبول کروانے کا۔ تو پھر تم اپنی بات سے کیسے پھر گئے؟ دوستی محبت میں کیسے بدل گئی؟ کیوں اس بیچاری کے جذبات سے کھیل کر اسے دھوکہ دیا؟ وہ سختی سے باز پرس کر رہی تھیں کیونکہ حقیقت یہی تھی کہ محبت کا اس ترتیب شدہ قصے میں کوئی ذکر نہیں تھا، مگر وہ پھر بھی مرکزی کردار بن گئی تھیں۔ آپ بھول رہی ہیں کہ وہ بیچاری اس انسان کی منہ بولی بہن لگتی ہے جس نے ہماری بریرہ کو بے رحمی سے مار ڈالا۔ اس نے ٹھہرے ہوئے مگر برہم انداز میں یاد دلایا۔ صرف قاتل سے رشتہ ہونے پر کوئی قاتل نہیں ہو جاتا۔ تم نے وعدہ کیا تھا مجھ سے کہ اس سارے معاملے میں بلا وجہ کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچاؤ گے، تبھی میں نے تمہیں یہ قدم اٹھانے کی اجازت دی تھی، مگر تم نے وعدہ خلافی کی۔ تم نے ایک بے قصور دل توڑ کر اسے تکلیف دی ہے۔ وہ شدید غم و غصے کی کیفیت میں تھی۔ مجھے جو ٹھیک لگا میں کرتا گیا بی جان، اور ابھی تو بس دل توڑا ہے۔ اگر اپنی بہن کے لیے مجھے کسی کی جان بھی لینی پڑی تو میں اس سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ اس نے آہستہ مگر خطرناک حد تک سنجیدہ انداز میں اپنا ارادہ بتایا جس سے وہ دہل گئیں۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ کمرے سے جا چکا تھا جبکہ وہ ششدر سی وہیں کھڑی رہ گئیں۔ بابر کا یہ روپ بہت نیا اور حیران کن تھا، اور جو جنون انہوں نے ابھی اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا اس نے انہیں ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کافی دیر بیٹھے بیٹھے تھک کر بینی اب دائیں کروٹ پر بیڈ پر کچھ ایسے لیٹی ہوئی تھی کہ اس کے دونوں پیر بیڈ سے نیچے لٹک رہے تھے۔
دایاں بازو اوپر کی طرف سیدھا کر کے بایاں ہاتھ بیڈ پر رکھے وہ غنودگی کے عالم میں تھی، جبکہ اس کے سیاہ کھلے بال سفید بیڈ شیٹ پر آبشار کی مانند بکھرے ہوئے تھے۔ کچھ دیر قبل رونے کے باعث اس کے معصوم چہرے پر عجیب سی سوگواریاں طاری تھی کہ اگر کوئی بھی اسے دیکھتا تو بے ساختہ اس سے ہمدردی محسوس کرتا۔ بند آنکھوں کے پار بوجھل ہوتے ذہن کے ساتھ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی کمرے میں آیا ہے۔ متوازن قدموں کی دھیمی چاپ اپنے نزدیک آتی معلوم ہوئی اور پھر جیسے کوئی آہستگی سے قریب بیٹھ گیا۔ مخصوص پرفیوم کی خوشبو ناک سے ٹکرائی جسے مدہوش ذہن پہچاننے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے یاد آ گیا، یہ وہی خوشبو تھی جو کل رات اس نے ایک ستمگر کے وجود میں محسوس کی تھی جب وہ اس کی باہوں میں اس کے بے حد قریب تھی۔ مگر پھر اچانک وہ حسین خواب ٹوٹ گیا تھا۔ اسے لگا وہ ابھی بھی خواب دیکھ رہی ہے جو آنکھیں کھولتے ہی تلخ حقیقت میں بدل کر گم ہو جائے گا۔ مگر اگلے ہی پل ایک مانوس لمس نے نرمی سے چہرے پر آئی زلفیں پیچھے کیں۔ یہ لمس محسوس ہوتے ہی اس نے دھیرے دھیرے اپنی سیاہ پلکوں کی بوجھل جھالر اٹھائی۔ وہ ستمگر وہیں موجود تھا۔ وہ یکدم اٹھ بیٹھی جس کے باعث اس کی کھلی زلفیں بھی اس کے پشت اور کندھوں پر جھول گئیں۔ سوٹ کا ہم رنگ دوپٹہ بیڈ پر ہی گرا رہ گیا تھا جو لیٹنے سے قبل اس کے کندھے پر تھا، اور گلے میں وہ حرف بی والا لاکٹ ابھی تک تھا جو کل رات بابر نے اسے پہنایا تھا۔ گھبراؤ نہیں، تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آیا ہوں، اسے ہڑبڑایا ہوا دیکھ کر بابر نے تسلی دینی چاہی جو ذرا فاصلے پر بیٹھا تھا۔ ظاہر ہے جو کام پہلے ہی کر چکے ہو وہ دوبارہ کیسے کرو گے؟ اس نے تلخ انداز میں طنزیہ وار کیا۔ وہ فوری طور پر کچھ نہ بولا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے بہت خفا ہو اور ہونا بنتا بھی ہے، مگر میرے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ طنز پر برہم نہ ہوتے ہوئے اس نے آہستہ سے وضاحت دینی چاہی۔ راستہ تھا، جس روز میں پہلی بار تمہیں ملی تھی اور تمہیں میری زبانی کاشان کا پتہ چلا تھا، تم اسی وقت مجھے اغوا کر کے کاشان کو جہاں چاہتے بلا سکتے تھے، اور جو اب کر رہے ہو وہی تب کر لیتے۔ خواہ مخواہ جھوٹی محبت کا اتنا لمبا کھیل کیوں کھیلا میرے ساتھ؟ وہ اونچی آواز میں کہتے ہوئے بیڈ پر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ لمحوں میں غم کے ساتھ اس کا غصہ بھی عود آیا تھا جسے قابو کرنے کی کوئی زحمت نہیں کی، کیونکہ تمہارے منہ بولے بھائی نے بھی بالکل یہی کھیل میری بہن کے ساتھ کھیلا تھا، اور میں اسے وہ تکلیف چکھانا چاہتا تھا جو اس کی محبت کے جال میں اپنی بہن کو پھنسا دیکھ کر مجھے ہوئی تھی۔ وہ بھی دو بدو جواب دیتا اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ اس کے دراز قد کے باعث وہ سر کو ذرا اوپر کیے اسے دیکھنے لگی۔ اور مجھے خوشی ہے کہ اسے وہ تکلیف ہوئی، یاد ہے نا جب وہ تمہیں میرے ساتھ دیکھتا تھا اور تم اس کے لاکھ روکنے کے باوجود میری حمایت کرتی تھی تو وہ کیسے کلس کر رہ جاتا تھا۔ اس کے انداز میں عجیب جنونی سی مسرت تھی، اپنے دشمن کو تکلیف پہنچا دینے کی مسرت۔ یاد ہے، بہت اچھی طرح یاد ہے کہ کیسے اندھا اعتماد کیا تھا میں نے تم پر، اور تم نے ثابت کر دیا کہ میں واقعی اندھی تھی۔ اس نے تلخی بھرے دکھ سے تصدیق کی۔ اعتماد پاش پاش ہو جانے کا دکھ۔ اس کی بات پر اسے کرنے کے انداز پر یکدم بابر کی جنونی کیفیت سمندر کی جھاگ کی طرح بیٹھی اور پل بھر کے لیے اسے اپنے کیے پر ندامت ہوئی۔ دیکھو بینی، میری تم سے نہ کوئی دشمنی تھی اور نہ ہے، میں بس تمہارے ذریعے کاشان کو تکلیف دینا چاہتا تھا۔ اگر تمہارے حوالے سے میرا کوئی برا ارادہ ہوتا تو اب تک کچھ بہت برا کر چکا ہوتا میں تمہارے ساتھ۔ وہ ایک بار پھر تحمل سے صفائی دینے لگا، کیونکہ وہ یہاں اسی لیے تو آیا تھا۔ میرے جذبات سے کھیل کر، مجھے مہرا بنا کر میرا دل توڑ دیا، اس سے زیادہ برا اور کیا کر سکتے تھے؟ اس نے احساس دلاتے ہوئے برہم زخمی انداز میں پوچھا۔ وہی جو تمہارے بھائی نے کیا تھا میری بہن کے ساتھ، تمہارا ریپ کر کے مرڈر کر سکتا تھا۔ اس نے ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ مگر میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ میں تمہارے شانی کے جیسا کمینہ نہیں ہوں، وہ سنجیدگی سے کہتا آگے آیا۔ دونوں کے درمیان بہت کم فاصلہ تھا۔ وہ سر اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک بار کاشان اپنا جرم قبول کر لے تو پھر میری طرف سے تم ہمیشہ کے لیے آزاد ہو۔ وہ جیسے بے وفا کے پیچھے رو دھو کر خود کو برباد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد جتنی جلدی مجھے کوئی برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ گے تمہارے لیے اتنا اچھا ہوگا۔ اب اس نے وہ بات کی جو در حقیقت اس کی آمد کا مقصد تھی، اور بات مکمل کرنے کے بعد وہ جانے کے لیے پلٹ گیا۔ بی جان کی لان تان نے اسے بھی پل بھر کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، تبھی وہ اسے اپنی بے وفائی جلد از جلد بھول جانے کا مشورہ دینے آیا تھا۔ وہ سر اٹھائے دکھ سے اسے جاتے ہوا دیکھنے لگی، جو بنا بلائے اس کے دل میں آ گیا تھا۔ مگر جب زندگی میں شامل ہونے کا وقت آیا تو اس نے بیچ سفر میں ہاتھ چھڑا لیا۔ وہ ہاتھ چھڑا کر جا رہا تھا اور وہ گویا سب کچھ لٹا کر تنہا خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ نہ صرف اس کے حصے میں خسارہ آیا تھا بلکہ اس کی وجہ سے اس کا عزیز جان شانی بھی آج مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ مگر تب ہی لمحے کے ہزارویں حصے میں اس کے ذہن میں کوندا لبکا
گھپ اندھیری سرنگ کے کنارے پر اسے دور ہلکی سی روشنی کی کرن نظر آئی، اور جس راہ پر وہ اسے تنہا چھوڑ کر جا رہا تھا وہیں بیٹھ کر رونے کے بجائے وہ آنسو پوچھتی اس کے مقابل کھڑی ہو گئی۔ اس کا نقصان ہو گیا تھا، مگر اب وہ اپنے شانی کو مزید نقصان سے بچانے کے لیے اس ستمگر کی راہ میں آ گئی تھی۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ بریرہ کا قتل کاشان نے کیا ہے؟ بینی کی سپاٹ آواز نے اس کے اٹھتے ہوئے قدم روکے جو کچھ دور جا چکا تھا۔ غیر متوقع سوال پر وہ رک کر پلٹا۔ وہ سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے بریرہ نے خود کاشان کا بتایا تھا۔ اس نے پھر وہی بات دہرائی۔ کیا بتایا تھا؟ کہ کاشان میرا ریپ کر کے مرڈر کرنے والا ہے؟ اس نے ترکی بترکی سوال کیا۔ وہ پل بھر کو لاجواب ہو گیا۔ آلہ قتل پر کاشان کی انگلیوں کے نشان ملے تھے؟ کسی گواہ نے اسے قتل کرتے دیکھا تھا؟ یا ایسا ہی اور کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس جو عدالت مانگتی ہے جرم ثابت کرنے کے لیے؟ اس نے پے در پہ ایسے سوال اٹھائے جن میں وزن تھا۔ عقل شعور رکھنے والا ہر انسان آسانی سے یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ انجان شہر میں کسی لڑکی کو اکیلا پا کر کوئی بھی ذلیل مرد محبت کا جھانسا دے کر یہ سب پاک حرکت کر سکتا ہے۔ اس نے اپنے تئیں کمزور سی دلیل دی۔ لیکن عدالت اندازوں پر نہیں چلتی، اسے ٹھوس ثبوت اور گواہ چاہیے ہوتے ہیں جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ اس نے آئینہ دکھایا۔ وہ حیرت زدہ سا اسے دیکھ رہا تھا جس کی کایا پل بھر میں پلٹی تھی۔ ابھی چند لمحات قبل جب وہ اس سے بات کر رہا تھا تب اس کے چہرے پر کرب تھا، آنکھوں میں شکوے تھے، لیکن اب جب وہ محض ایک لمحے میں مڑ کر پلٹا تو وہ سرے سے بدل گئی تھی۔ اب اس کے چہرے پر مضبوطی اور آنکھوں میں للکار تھی۔ وہ حیران ہوا تھا کہ آخر ایک پل میں ایسا کیا ہوا جو وہ یکسر بدل کر اسے لاجواب کر گئی۔ قانونی طور سے تمہارا ہمیں یوں بنا ثبوت کے قید کرنا بھی جرم ہے۔ اگر تم واقعی اپنی بات کے سچے ہو تو ثبوت لا کر دکھاؤ کاشان کے گناہ کا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارے ساتھ مل کر اسے پھانسی کے پھندے تک پہنچاؤں گی۔ اسے متعجب انداز میں خاموش دیکھ کر وہ ٹھہرے ہوئے مضبوط انداز میں مزید بولی۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ قتل کاشان نے ہی کیا ہے، لیکن کاشان کے پاس کیا ثبوت ہے کہ قتل اس نے نہیں کیا ہے؟ چند قدم آگے آتے ہوئے تھوڑا سنبھل کر اس نے بھی سوال اٹھائے۔ دونوں پھر سے ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ الزام تم نے لگایا ہے تو اصولاً اسے ثابت کرنے کے لیے ثبوت بھی تمہیں ہی پیش کرنا ہوگا۔ وہ گڑبڑائے بنا گویا ہوئی۔ دوسری بات، اگر تمہیں ثبوت چاہیے بھی تو اس کے لیے کاشان کو رہا کرنا ہوگا تاکہ وہ اپنی صفائی میں ثبوت لا سکے۔ الزام لگاتے بنا کسی ثبوت کے تم اسے سیدھا سزا نہیں دے سکتے، کیونکہ عدالت بھی مدعی اور ملزم دونوں کو ثبوت لانے کی مہلت دیتی ہے۔ وہ چھوٹی سی لڑکی مسلسل اسے حیران کرتی چلی جا رہی تھی۔ اسی بینی جیسی لاپرواہ بے وقوف سی لڑکی سے اتنی سمجھداری کی توقع نہیں تھی۔ چلو ٹھیک ہے، میں ثبوت لانے کے لیے تم دونوں کو رہا کر دیتا ہوں، مگر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تم دونوں فرار نہیں ہوگے؟ وہ بھی اب ضد بحث چھوڑ کر معاملہ فہمنے کی جانب آیا۔ بینی کے مضبوط اور بدلے ہوئے انداز نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ فرار مجرم ہوتے ہیں اور ہم نے کوئی جرم نہیں کیا۔ انداز مطمئن تھا۔ لیکن اگر تمہیں لگتا ہے کہ ہم ایسا کریں گے تو تم ہی بتا دو، کیا گارنٹی دیں ہم تمہیں؟ اسے مزید کہتے ہوئے دونوں بازو سینے پر باندھے وہ یک ٹک اسے دیکھتا چلا گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو تم کچھ اور کہہ رہی، کچھ اور تھی، یہ اچانک کیا ہو گیا تمہیں؟ دلچسپی سے دل کی بات زبان پر لے آیا۔ در حقیقت وہ اس حد درجہ خود اعتمادی سے متاثر ہوا تھا۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو وہ اس کے لیے بینی کو ضرور سراہتا۔ سمجھ میں آ گیا ہے کہ مسئلہ رونے سے حل نہیں ہوگا، اس نے تلخ مگر مضبوط انداز میں جواب دیا۔ اگر تم اپنی بہن کو انصاف دلانے کے لیے جنونی ہو سکتے ہو تو میں اپنے بھائی کے لیے ضد پر کیوں نہیں آ سکتی؟ صرف تمہارے شہر کے پانی میں ہے، صرف میرے شہر کی ہواؤں میں بھی ایسا جنون ہے کہ اپنی پر آ جائیں تو جڑ سے اکھاڑ سکتی ہیں۔ وہ سر اٹھا کر بے خوف و خطر براہ راست آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اور وہ اسے دیکھ کر حیران تھا۔ کہتے ہیں محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، محبت ہم کر چکے ہیں، چلو اب جنگ کر کے دیکھتے ہیں۔ بالآخر وہ بھی اس کی للکار قبول کرتے ہوئے دو بدو لڑنے کے لیے تیار تھا۔ کہانی بدل گئی تھی، کرداروں کے مقام تبدیل ہو گئے تھے، احساسات بدل گئے تھے، اور یہ بدلاؤ کہانی کو کون سا نیا رخ دینے والے تھے یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ کچھ تم کو بھی عزیز ہیں، سبھی اصول اپنے ہیں، کچھ ہم بے اتفاق سے ضد کے مریض ہیں۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ انٹرسٹنگ سی ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کیا ہوگا آگے جاننے کے لیے جڑے رہیے میرے ساتھ۔ جلد ملوں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔